अस्सलाम वालेकुम अरफात साहब, खैर से हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ठीक है मेरे भाई, खैर से हैं इंशाल्लाह। जी, जी, दुआएँ हैं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने चांस दिया। अल्लाह आपको इज्जत दे, सलामती दे। कहाँ से कॉल फरमाया आपने? जी, मैं मेरठ से बोल रहा हूँ इंडिया से। मेरठ, इंडिया। अल्लाह आपको सलामती दे, अल्लाह आपको इज्जत दे। हुक्म करें मेरे भाई। क़िबला मैं मदद के बारे में थोड़ा-सा आपसे इस्तिफ़ादा चाह रहा था कि जी सर। कुरान मजीद में जो मुख्तलिफ़ मदद का ज़िक्र किया है, हम्म, जैसे अल्लाह ने सूरह तहरीम में फ़रमाया है कि हम आपकी मदद करेंगे मोमिनीन से, फ़रिश्तों से हम्म, और डिफ़रेंट तरीक़े से जो मदद का जो ज़िक्र हुआ है। जी। तो उसके मुतालिक बस ये जानना चाहता कि जो सबसे बड़ी मदद कौन-सी ऐसी जो जिसका कुरान मजीद में या हदीस में ज़िक्र हुआ है? अभी मेरे ज़हन में नहीं है कि सबसे बड़ा मदद क्या है। ठीक है गाइडेंस ना? कह सकते हैं। अल्लाह की नेमतें बहुत हैं हमारे हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ठीक है ना? वैसे मदद के ऐनवान के साथ कि मदद सबसे बड़ा नुसरत कौन है, अल्लाह ताला ने उनको अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम जैसा भाई दिया है, अहले बैत दिए हैं, जो उनके बाद उनके दीन को उन्होंने ज़िंदा रखा है। अल्लाह जानता है। मैंने अभी तक वो कोई हदीस नहीं देखा कि कोई सबसे बड़ी नुसरत क्या है, उम्मत रसूलुल्लाह के लिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मत उम्मत के के लिए, लिए उम्मत के लिए। मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम गाइडेंस मुझे। कह सकते हैं कि गाइड कि हमारी आखिरत संवर जाए, हमारी दुनिया और आखिरत के वो लिए कोई जो आयत अइम्मा आप पढ़ें, मासूमीन कोई हैं या आयत पढ़ें ना, वो आयत तो आयत देख कर हम उसके उसके झैल में जो अहादीस है हम आपको सुना सकते हैं। वो अपने से इज्तिहाद और ज़न्न गुमान नहीं करते भाई, अपने से कुछ कहते, ठीक है ना? जी, बेहतर हो गया तो एक्चुअली मैं ये जानना चाहता कि जैसे अक्सर जो अहले सुन्नत भाई हमारे जो फरमाते हैं कि डायरेक्ट अल्लाह से माँगना चाहिए। तो क्या जी। अल्लाह ने डायरेक्ट किसी अम्माए मासूमीन की, किसी रसूल की, किसी नबी की या किसी इंसान की डायरेक्ट कोई ऐसी मदद खुद की है? नहीं, अल्लाह ताला डायरेक्ट हमें तो नहीं की, हमने नहीं देखा कभी अल्लाह ने डायरेक्ट मदद की। मैं वही जानना चाह रहा था कि अक्सर जैसे हमेशा ऑब्जेक्शन असबाब होता होते है कि हैं, भई अल्लाह से डायरेक्ट माँगना चाहिए। तो अल्लाह बेहतर हमेशा है, असबाब हमसे होते हैं। ज़्यादा अल्लाह जो है। हम्म, हम्म, जी, जी, बेशक। मैं वही कहना चाह रहा था कि असबाब होते हैं, अल्लाह असबाब के थ्रू हमारी मदद करता है। तो जी बिल्कुल। जब अल्लाह खुद पूरा मतलब उसका पूरी ताकत और कुदरत उसके पास है, तो वो हमारी मदद असबाब के थ्रू करता है। तो इसमें क्या है, वो है कि हम भी असबाब के लिए तलब करें, वसीला तलाश करें। सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी तायद करता हूँ। सही फरमा रहे हैं। अल्लाह आपको सलामती दे, अल्लाह आपको इज्जत। ओके भाई, मजीद कुछ फरमाना आपने अरफात जी, भाई? दूसरा क़िबला एक क्वेश्चन ये था कि जी, तक़लीद के मुतालिक कि जी, मैं एक्चुअली तक़लीदी हूँ और जी। एक कोई ऐसी बुक हो, ऑथेंटिक बुक जो जो जिस पे मोहरे अइम्माए मासूमीन हो या जो उन्होंने खुद शहादत दी हो कि भई ये हम इसको एंडोर्स करते हैं या उनके सिग्नेचर्स हों, क्योंकि कोई भी लेटर, कोई बुक, कोई बिना उसके सिग्नेचर के या बिना उनकी तायीद के हम नहीं मान सकते, चाहे जनाब सुलैमान में तो की हो। जी, अर्ज़ यह है मेरे भाई, मेरे अजीज़, के जी हाँ। अ, देखें मेरे भाई, अ, ये तो तयशुदा बात है। अगर मैयार ये रखें कि किताब पे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दस्तखत हो, तो ये तो मुजतहिदीन की किताबों में तो है नहीं, ठीक है ना? सिस्तानी की किताब में तो सिस्तानी की दस्तखत है ना, ख़ुमैनी की किताब में ख़ुमैनी की दस्तखत होगी। वो अगर मैयार ये रख दें तो उससे तक़लीद, उस रिज़ल्ट उसका तक़लीद नहीं है। पहली बात ये है। या दूसरी बात ये है कि ऐसे किताबें बहुत थीं जो अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में अइम्मा अलैहिस्सलाम पे अर्ज़ा होती थी और वो उन किताबों की तायीद फरमाते थे। और ये किताबें मौजूद थी सदियों तक शियों के दरमियान। और कुलैनी ने, मरहूम सदूक़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने, इन लोगों ने जो अपनी किताबें लिखी हैं, अल्लाह आपका भला करे, वो इन्हीं किताबों से लिखी हैं जिनकी तस्दीक अइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम ने की। मैं उसका दलील आपको पेश करता हूँ, एक मिनट आप मुझे इजाज़त दें। अ,
لیکن یہ کتابیں بعد میں شیعہ علماء، کیونکہ شیعہ علماء نے اجتہاد کی طرف چلے گئے، حدیث کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، تو یہ کتابیں ضائع ہو گئی. یہ کتابیں ابھی ہمارے درمیان نہیں ہیں. یہ کتاب ہے من لا يحضر الفقی لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1، چاپ جامعۃ المدرسین فی الحوزۃ العلمیہ فی قم. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 2 پر، مقدمہ ہے وہاں پر، بلکہ صفحہ نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں. مقدمہ ہے مصنف کا، صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ ہے. یہ صدوق کا مقدمہ ہے. یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک سفر گئے تھے افغانستان، وہاں پہ ایک بلخ ایک شہر ہے، وہاں پہ گئے تھے، اور وہ قصبے کا نام، گاؤں کا بھی نام ذکر کرتا، وہ یہ گاؤں ابھی تک موجود بھی ہے، اور اس کا گاؤں کا نام ہے علاق. اچھا، تو یہاں پر میں گیا تھا، تو وہاں پہ مجھے بڑی شیعوں نے میری بڑی استقبال کی تھی. وہاں پہ جو مقامی جو شیعہ تھا، اس نے مجھ سے مطالبہ کیا، کہ مجھ سے وہ ایک خواہش کی کہ میں ایک ایسی کتاب لکھ دوں کہ کتاباً فی الفقہ والحلال والحرام والشرائع والاحکام، فقہ میں حلال و حرام کے مسائل پر لکھ دوں، موفیاً علی جمیع ما صنفت فی معنی، تاکہ میں نے جو دوسری کتابیں لکھی ہیں حلال و حرام پر، یہ سب اس کو حاوی کر دے، اس سب کو انکمپس کر دے. انہوں نے خود کہا کہ اس کا عنوان رکھ دیں من لا يحضر الفقیہ لیکون الیہ مرجعہ وعلیہ معتمدہ وبه اخذه ویشترک فی اجرہ من ينظر فیہ وینسخہ ویعامل بمودع، تاکہ یہ کتاب ہمارا جو ہے ایک مرجع کی حیثیت رکھے، کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور اس پہ عمل کریں اور اس سے ہم اخذ کریں، اور قیامت تک جو اس کتاب کو دیکھے اور اس کا نسخہ بنائے اس کو اجر ملے. پھر فرماتے ہیں فعجبت، جب شیعوں نے مجھ سے یہ، وہاں کے شیعہ، افغانستان کی شیعوں نے مجھ سے یہ، اس گاؤں کی شیعوں نے مجھ سے مطالبہ کیا، فعجبت، میں نے اجابت کیا ان کے مطالبے پر عمل کیا. وصنفت هذا الكتاب، اور میں نے یہ کتاب لکھی بحذف الاسانید لئلا تکثر طرقه، میں نے یہ کتاب حذف اسانید میں نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ طرق بہت زیادہ ہیں، کتاب کو میں نہیں چاہتا کہ بہت موٹی ہو جائے. اچھا، پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو جمع جو کہ کیا ہے، افتی بھی واحکم بصحتی واعتقد فیہ انہ حجۃ فیما بینی وبین ربی، اس کتاب میں جتنے احادیث ہیں میں ان سب کو صحیح مانتا ہوں، اور یہ میں اور میرے اور میرے رب کے درمیان سب حجت ہیں. وجمیع ما فیہ مستخرج من کتب مشہورۃ علیہ المعول والیہ المرجع، جتنے بھی احادیث ہیں میں نے ان کتابوں سے اخذ کیا جن پہ شیعوں کا اعتماد ہے اور جن پہ شیعہ عمل کرتے ہیں. پھر کتابوں کا ذکر کرتے ہیں، حریز، کتاب حریز بن عبداللہ السجستانی، کتاب عبید اللہ بن علی الحلبی، و فلان فلان فلان، بہت ساری کتابوں کا ذکر فرماتے ہیں. وغیرها من الاصول والمصنفات التي ترقي اليها معروفه في فهرس الكتب التي رويتها، کہتے ہیں میں نے اور بھی بہت سارے کتابیں ہیں جو بہت مشہور ہیں، معروف ہیں. اور تو اس طرح شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ انہیں ان کتابوں سے جمع کی، اسی طرح کلینی نے، اسی طرح شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بقیہ مشائخ نے. اب وہ کتابیں کہاں ہیں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی تھیں، ان کے اصحاب نے لکھے تھے. وہ کتابیں میرے بھائی، ان کتابوں کے لکھے جانے کے بعد، کیونکہ وہ کتابیں ایسی تھیں کہ کچھ کتابیں ایسی تھیں کہ مختلف موضوعات پہ تھی. ایک حدیث مثلا نماز پہ ہے، تو دوسری حدیث حج پہ ہے، تیسری حدیث توقیہ پر ہے، چوتھی حدیث معراج کے سفر پر ہے. تو مختلف موضوعات پہ تھیں وہ کتابیں، کیونکہ وہ کتابیں ایسی لکھی گئی تھیں جیسے اسی وقت امام علیہ السلام بات کرتے ہیں کسی بھی موضوع پر، اور کوئی بھی سوال کرتا ہے تو اس کو درج کرتے تھے. تو یہ جو شیخ صدوق کی کتاب یا کلینی کی کتاب ہے، ان کو مہذب بنایا، ان کو مرتب کیا مختلف ابواب پر، تو اس لیے ان کی طرف مراجعہ کم ہوا، پہلی بات ہے. دوسری، اور جب مراجعہ کم ہوتا ہے تو پھر وہ کتابیں پرانے زمانے میں نسخے بنانا وغیرہ مشکل تھا، یہ تو نسخے بنانے لوگوں نے چھوڑ دیے تو ضائع ہو گئے. دوسری بات ہے کہ علماء نے بالکل حدیث پڑھنا چھوڑ دیا صدیوں سے، اور یہ اپنے اجتہاد کی طرف چلے گئے، تو حدیث کی کتابیں ضائع ہو گئیں. اس لیے اوکے میرے بھائی، تو یہ کتابیں جو ہیں، یہ کتابیں انہی کتابوں سے لی گئی ہیں جن پہ اس زمانے میں شیعہ قریب العہد تھے. مثلا کلینی غیبت صغریٰ میں رہتے ہیں، شیعہ کن کتابوں پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان جن کتابوں میں وہ شک ہی نہیں کرتے تھے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کلام ہے، انہی کتابوں سے انہوں نے اخذ کیا. اسی طرح صدوق نے رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ کتابیں بڑی معتبر ہیں. اوکے میرے بھائی،
تو قبلہ الٹیمیٹلی تو پھر ہم شخصیتوں کے اوپر ہی جا رہے ہیں نا، کیونکہ تائید جو ہے وہ امام کا کوئی ایسا ابھی فی الحال کوئی ایسا مہر نہیں ہے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے، تو ہم لوگ شخصیتوں کے اوپر بلیو کر رہے ہیں، جیسے قلینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا صدوق رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو الٹیمیٹلی تو انہی کے اوپر ہم لوگ یقین کر رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی شخصیت آ رہی ہے کہ جس کے اوپر ہمیں یقین کرنا پڑ رہا ہے. یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ لتحصیل مسائل الشریعہ. بالکل بالکل. اگر ایک شخص ثقہ ہے، آج سب جانتے ہیں کہ بہت ہی عظیم القدر محدث ہے، وہ شہادت دیتا ہے کہ یہ احادیث صحیح ہیں، بالکل ریلائی کرتے ہیں اس پہ. وسائل الشیعہ الى تحصیل مسائل الشریعہ، چھاپ مؤسسۃ آل البیت علیہ السلام، جزء اول. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 38 میں یہ روایت کرتے ہیں ابلی حضرت امام عصر علیہ السلام کی توقیع شریف میں، توقیع شریف ہے ان کا، فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يعدي عنه ثقاتنا. کسی بھی ہمارے شیعہ کو حق نہیں ہے کہ شک کریں، شک کرنے کا حق نہیں ہے ان احادیث میں جو ہمارے ثقات نے روایت کرتے ہیں، جو ہمارے علماء محدثین کرام روایت کرتے ہیں، ان میں شک کرنے کی آپ کو اجازت ہی نہیں ہے. قد عرفوا بأنهم نفاوضهم سرنا ونحملهم إياه إليهم. یہ جانتے ہیں کہ ہمارے قریبی ہیں اور ہم ان کے اپنے اسرار بتاتے ہیں، تو ان کے احادیث پہ شک کرنا جائز نہیں ہے. اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے. ہاں، تو اس لیے عرض یہ ہے کہ یہ حدیث میں شک کرنا جائز نہیں، حدیث کو رد کرنا جائز نہیں، حدیث کو جھٹلانا جائز نہیں ہے. اور جو ثقات سے جو حدیث آتی ہیں ثقات کے کتب میں موجود ہیں، ان کو قبول کرنا واجب ہے. یہ میرے بھائی مزید بولیں. جی قبلہ، بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو، اور آپ خود تقلید کرتے ہو نا، خود تو آپ تقلید کرتے ہو کسی جی کے فتوے پر، اس کے فتوے پر، اس کے قول پر، احادیث پہ عمل نہیں کرتے. اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ثقات سے ہماری حدیث لے لو اور پہ عمل کرو اور ان پہ شک نہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو کہتے ہیں کہ آپ شخصیات پہ اعتماد کرتے ہیں، جی ہاں، ہم شخصیات پہ اعتماد کرتے ہیں جن پر ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان پہ اعتماد کرو. اور کس بات میں اعتماد کرتے ہیں؟ اس بات میں ان کے رائے پہ اعتماد نہیں کرتے، ان کا اپنا نظریہ کیا، وہ جو نقل کرتے ہیں اس پہ ہم اعتماد کرتے ہیں. ان کا فرمان، ان کے فرمان کی کیا تصدیق ہے؟ الٹیمیٹلی شخصیات ہی ہیں. تو یہ دیکھیں، نہیں شخصیات نہیں ہے، یہ دیکھیں ایک ہی حدیث جب احادیث کے صحت کے بہت سارے طرق ہیں. ایک ہی حدیث جو ہے وہ مختلف کتب میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ دو طرق میں آ جائے اس سے اس کی صحت ثابت ہوتی ہے. معتبر کتب میں آ جاتا ہے، اس کی صحت ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ شخصیات کی وجہ نہیں ہے کہ فلانی شخص نے حدیث روایت کی ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے، نہیں، اس کے بہت طریقے ہیں. سب سے جو واضح ہے وہی احادیث جو کلینی نے روایت کی ہے، صدوق نے بہت بڑی تعداد میں انہیں احادیث کو روایت کی، اور محمد بن حسن توسی نے روایت کی، دوسروں نے روایت کی. اور ایک ہی حدیث کو جو ایک راوی نے روایت کی، اسی جیسے احادیث کو دوسرے روات نے بھی روایت کی. ایک شیعہ احادیث میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے یہ. ٹھیک ہے نا؟ اس سے انسان کو بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث امام علیہ السلام کی حدیث ہے. اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. جی شکریہ، شکریہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے قرائن ہیں. ایک حدیث قرب الاسناد میں ہے، وہی حدیث کتاب النعمانی لشیخنا الصدوق میں ہے. ٹھیک ہے؟ یا ایک مثلا کلینی نے مختلف طرق سے روایت کیا. خود کو پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے نا، جب ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح حدیث نقل کرتے ہیں، پھر انسان کو بہت اعتماد بڑھ جاتا ہے. جب ایک دفعہ حدیث آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت آپ کو بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ صدوق جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے. یعنی صدوق بہت ساری باتیں کہتا ہے نا، وہ نہیں کہتا یہ حدیث ہے. ہم نے جو صدوق کی کتابیں پڑھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، اس سے ہمیں کیا ہوا کہ ہمیں اب بخوبی اندازہ ہو گیا صدوق کبھی اپنی بات نہیں کرتا. اگر اپنی بات کرتا ہے تو اس میں واضح قرینہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی بات ہے، اپنی جملہ. وہ ہمیشہ اس کے بیانات وغیرہ جو ہیں وہ احادیث ہوتی ہیں، لیکن وہ اس میں شروع میں اس میں نہیں لکھتا کہ یہ امام علیہ السلام کا کلام ہے. اللہ یحذر الفقی وغیرہ میں اس طرح بہت زیادہ ہے، اس طرح بہت زیادہ ہے. وہ تصریح نہیں کرتا یہ امام علیہ السلام کا کلام ہے، لیکن وہی باتیں آپ کو مل جاتی کہ حدیث ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ احادیث میں ممارست کرنے سے، احادیث میں انسان کو
ٹائم گزارنے سے پتہ چل جاتا ہے، اعتماد انسان کا بہت بڑھ جاتا ہے، پھر انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ احادیث ائمہ طاہرین علیہ السلام کے احادیث ہے، اور یہ اس میں بڑا فرق ہے، انسان کو یقین آ جائے، ٹھیک ہے نا، اس بات کی طرف کہ مجتہدین کی باتیں کہ یہ حدیث حجت ہے، اس لیے کہ یہ خبر واحد ہے، اس پہ دلیل قائم ہوا ہے، دلیل قائم ہوا، وہ دلیل کیا کہتے ہیں، فلانے نے فلانے سے روایت، فلانے نے فلانے سے روایت کی، وہ سب عدول امامی ہے، اس لیے شیعہ ہے، شیعہ ہیں اس لیے حدیث صحیح ہے، ان کا طریقہ کار بالکل بخاری مسلم والا طریقہ کار ہے۔ وہ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے ان کے طریقہ کار سے کہ شیعوں کے 90% احادیث ضعیف ہو جاتی ہیں، سیستانی صاحب کے جو طریقہ کار ہے۔ یہ لوگ حدیث کے دشمن ہیں، یہ لوگ نہ صرف حدیث کے دشمن ہیں، آل محمد علیہ السلام کے دشمن ہیں یہ لوگ مجتہدین، کیونکہ ان کے احادیث ان کے سنت سے دشمنی کرنا خود اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کرنے کے برابر ہے، اور دین کو ان لوگوں نے ذبح کیا، تباہ کیا۔ اور یہ بھی ان کا کام ہے، دیکھیں ہمارے آپریٹر صاحب، ان کو میں نے کئی دفعہ سمجھا دیا کہ بھائی شیعوں کو ادھر نہ لاؤ اس پروگرام میں، پھر وہ شیعوں کو لے کے آ جاتے